नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शायद आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ सियासत के हवाले से करते, अपोजिशन के हवाले से करते, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की यौम विलादत के हवाले से करते, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कौम से एक खिताब किया। खासे गम और गुस्से में और जज्बात में उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के हवाले से कहा कि उन्हें आवाम की, लोगों की मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के दो मसले थे, एक करप्शन और दूसरा टैक्सेस का इकट्ठा ना होना, और करप्शन के मसले की आवाम को फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब करप्शन पे हुकूमत जो है उसने एक स्टैंड ले लिया है, किसी को रिलीफ वहाँ से नहीं मिलेगी। ताहम हुकूमत को टैक्सेस चाहिए और एमनेस्टी स्कीम जो है जो 30 जून को ख़त्म हो रही है और जिसके बारे में एक आम तासुर है कि कोई अभी तक वाज़े सब्सटेंटिव या खातर खा उसमें सरमाया या पैसा इकट्ठा नहीं हो सका। हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम 14 मई से इसका आगाज़ कर रखा है, लेकिन इसमें पैसा इकट्ठा नहीं हो सका। उन्होंने एक बार फिर ज़ोर दे के कहा कि लोग अपने असासों को, अपने प्लॉट्स को, बेनामी ज़मीनों को, अपने छुपे हुए पैसे को, डॉलर और सब चीज़ों को सामने लेकर आएँ, वरना हुकूमत बड़ी सख्त कार्रवाई करेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास तमाम डेटा, तमाम मालूमात हैं। यही हमारे प्रोग्राम का नुक्ता आगाज़ होगा कि हुकूमत ने अपने लिए 5.5 खरब, 5.5 खरब का टैक्स कलेक्ट करने का जो हदफ मुकर्रर कर लिया है, जिसे अपोजिशन एक डोनर ड्रिवन एजेंडा समझती है। क्या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये सरमाया इकट्ठा कर पाएगा? और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो इस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं। उनकी बहुत सी तवक्कुआत थी डैम के हवाले से भी, एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो कितने पैसे भेज पाएगी, उन तमाम चीज़ों के हवाले से वो जो तवक्कुआत हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की, वो सही साबित नहीं हो सकी और वो खासे मायूस भी नज़र आते हैं, परेशान भी नज़र आते हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, टेलीविज़न पर्सनैलिटी जनाब साबिर शाकिर साहब। वेरी वार्म वेलकम टू यू साबिर साहब। मुझे स्टूडियोज़ ही में आपकी जानी पहचानी शख्सियत, पाकिस्तान के मुमताज़ तज्ज़ियाकार, कॉलमनिस्ट, एडिटर हैं रोज़नामा न्यूज़ के साथ, जनाब अंसार अब्बासी साहब मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू। मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर, टेलीविज़न एंकर पर्सन जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर से ज्वाइन कर सकेंगे बाय सैटेलाइट लिंक। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल बाय गेस्ट वंस अगेन। साबिर शाकिर साहब, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है? शायद उनको शुरू में अंदाज़ा नहीं था कि कितना मुश्किल होगा ये सारा फाइनेंस मैनेजमेंट, बजट, टैक्सेस इकट्ठे करना है, क्योंकि अब दूसरी दफ़ा है उन्होंने एमनेस्टी स्कीम में खुद पहले वो कहते रहे, चूँकि खुद ही वो कहते रहे ऑन रिकॉर्ड, मेरा ख्याल 2015-14 में कहते रहे कि जिस एमनेस्टी स्कीम ली है हम एक एक को पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब वो खुद उन्होंने एमनेस्टी स्कीम ऑफ़र की है, लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे एमनेस्टी स्कीम में, और वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़ोर दे के कह रहे हैं। तो बात मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर शदीद हैजान में है, दबाव में। मेरा ख्याल अपोजिशन और हुकूमत में काफ़ी फ़र्क होता है। तो खान साहब कभी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं रहे थे, बिल्कुल। एक उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो तजुर्बा था वो एक MNA का था, और बतौर MNA भी वो किसी स्टैंडिंग कमेटी के रुकन नहीं रहे। अगर कुछ थे तो मेरा ख्याल है कभी अटेंड नहीं किया इजलास होते भी तो स्टैंडिंग कमेटी का एक्सपीरियंस तो वैलिड शायद ना होगा। तो नहीं, वैलिड तो होता है, आपको चीज़ें पता चलती हैं सर। आपको पता है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपोजिशन में थी तो उन्होंने गालिबन फॉरेन कमेटी थी बतौर अपोजिशन लीडर के, स्टैंडिंग कमेटी वो मांगी थी। तो उसमें ये नहीं होता, पार्लियामेंट में जब जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमें भी जो चीज़ें आम तौर पे नहीं मिलती, स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में आप जाके बैठ जाएं तो मालूमात का, इन्फॉर्मेशन का वहाँ पे ख़जाना होता है, बैकग्राउंड ब्रीफिंग आपको मिलती हैं। तो खान साहब को एक तो इसका अंदाज़ा नहीं था, दूसरा यह है कि अब वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट में आ चुके हैं। गवर्नमेंट एक बिल्कुल दूसरी चीज़ होती है, उसमें आपने सर्व करना है। अपोजिशन में तो आपने सिर्फ तनकीद करनी होती है और आपके कोई लाइबिलिटी नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि FBR के पास सारा डेटा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र्स या FBR के लोग प्राइम मिनिस्टर के सामने एक ऐसी पिक्चर पेश कर रहे हैं कि अगर आप मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ एक क्रैकडाउन करेंगे, कार्रवाई करेंगे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुख्तलिफ गुजरावाला में, तो शायद को बहुत ज़्यादा सरमाया इकट्ठा हो जाएगा। मुझे ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन तो सारी आ चुकी हैं, वो थ्रू नादरा FBR आपस में इंटरलिंक हो चुके हैं, स्टेट बैंक। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि लोगों को बेनामी प्लॉट्स कैसे पता चलेंगे? वो इन्फॉर्मेशन ये हैं कि प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स, देखिए वो तो अगर बेनामी है तो कैसे पता चलेगा? बेनामी है तो किसी के नाम तो है ना, बाकी कैसे प्रूव करेंगे आप?
وہ پھر جب آدمی کے پاس کروڑوں روپے پڑا ہے ہاں یا تو پھر وہ ملازم آ جائے گا نا میدان میں جس کے نام آپ نے رکھی ہوئی ہے. ہاں اگر آپ کی بہت ساری یہ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ انصار عباسی صاحب، یہ ملازم والا اور بینامی اکاؤنٹس والا اور بینک اکاؤنٹس والا تو آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو کیس بنا اس کو اب تقریباً 1 سال ہو چکا ہے. میرا خیال سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، پہ ایف آئی اے انوالو تھی، اپریل میں اس کے ریفرنسز ہوئے، گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں. لیکن کیا وہ پروو ہو سکے گا؟ اس طرح سے لگتا ہے کہ جب ہمیں بتایا تو گیا تھا 45 ارب روپے کی بات ہوئی تھی، ان دی اینڈ جو جس پہ نیب نے ریفرنس فائل کیا ہے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف وہ 1 کروڑ کچھ، اور اس طرح سے ساری صورتحال ہے. صابر شاکر صاحب کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس آ گیا. وہاں تو ایک اسپیسیفک انویسٹیگیشن تھی، یہاں تو پورے ملک کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کو اس میں سے کیا ریزلٹس نکلتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ جو زرداری صاحب کا کیس ہے اس میں میری جو ریزرویشنز ہیں وہ ہیں ویزاوی نیب، اینڈ دیٹ از بیکاز آف واٹ نیب ہیز بین ڈوئنگ ان دا پاسٹ. اتنے مضبوط کیسز نیب کے جو زرداری صاحب کے اگینسٹ اور بہت سے لوگوں کے اگینسٹ تھے، بہت بڑے بڑے کیسز تھے جن کے خلاف اتنی کنکریٹ ایویڈنس. مثلاً کون سے؟ بہت سے ایس جی ایس کوٹیکنا، ایس جی ایس کا تھا، کوٹیکنا تھا، اے آر وائی گولڈ اینڈ سو مینی ادر کیسز. اتنے اسٹرانگ کیسز تھے کہ انبلیویبل. آپ دیکھیں کہ آؤٹ کم کیا ہوا. نیب پروسیکیوٹ کر پائے گی؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی ٹیکنیکلی آپ اتنے اسٹرانگ ہے کہ نہیں، آپ کی پروسیکیوشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ نہیں، انویسٹیگیشن اس کو سائڈ پہ رکھیں. بات یہ ہوتی ہے کہ نیب کو ہمیشہ استعمال کیا گیا ویلنگ ڈیلنگ کے لیے. سو میری اپریہینشن یہ ہے کہ یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس جو زرداری صاحب کے اگینسٹ ہے، بے شک اس میں وہ 45 ارب کا نہیں، ان کے متعلق تو دونوں کے متعلق، ان کی اور ان کے ہمشیرہ میں کروڑوں کی بات ہے، لیکن اٹ از اے اسٹرانگ کیس آئی بلیو. لیکن کروڑوں کی تو ایویڈنس مل گئی، لیکن گروپ سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. لیکن بات الزام یہ ہے کہ اومنی گروپ ہی ان کا تھا سارا. بات یہ ہے کہ کیا اس کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچا سکتا ہے نیب، یا وہی کچھ کرے گا جو ہمیشہ ماضی میں اس نے کیا ہے. تو مجھے نیب کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک، ایک تو کیپیبلٹی کے اوپر نہیں، اور اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب جو پہلے بات تھی جو صابر صاحب سے بھی آپ نے کی، دیکھیں عمران خان کی نیت کے اوپر مجھے شک نہیں ہے. ہمیں بھی نہیں ہے، مجھے شک نہیں ہے. عمران خان خود فائنینشلی کلین آدمی ہے، میں یہ بھی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن آپ حنیف عباسی صاحب کی ایکوزیشن کو بائی نہیں کرتے، وہ جنہوں نے کیس چلایا 2 سال. دیکھیں مجھے نہیں، میں فائنینشیل ان کو نہیں کر سمجھتا. ویری گڈ، مطلب اچھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا اعتماد ان پہ کیا جانا چاہیے تھا عوام کی طرف سے، اور ایون اوورسیز پاکستان کی طرف سے، ان کا آپ کو پتا بہت بڑا ٹرسٹ وہاں پہ تھا اوورسیز پاکستان. وہ ٹرسٹ کیوں نہیں ون کیا انہوں نے؟ ٹرانسلیٹ نہیں ہوا when he became the Prime Minister of Pakistan. یہ سیریس وہ کویشچن ہے جو پرائم منسٹر کو سوچنا چاہیے. حکومت ایک بات کرتی تھی تو افتخار چودھری صاحب دوسری بات کرتے تھے. حکومت نے ریکو ڈیل کی سیل کی تو انہوں نے اس پر پکڑ لیا. کار رینٹل کار میں پی پی نے وہ کار رینٹل کمپنی کا جو کیا، وہ ٹرکش کمپنی جو تھی کار کے، اس کے ساتھ کیا تو سپریم کورٹ نے نوٹس دے لیا. پھر کچھ آپ کا اخبار جو تھا کئی دفعہ ایسی بھی تھی کہ آپ لوگ اخباروں میں اور میڈیا لکھتا رہا، پھر ٹی وی پروگرام ہوتے رہے. پیپلز پارٹی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. سو سسٹم میں ٹرسٹ نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر، اسی لیے لوگ ایمنسٹی اسکیم کو اویل نہیں کرنا چاہ رہے. اب یہ سبتین کا بھی انہوں نے ایگزامپل بڑی انٹرسٹنگ دی. یہ اس میں ذرا دیکھیں، میں نہیں جانتا سبتین صاحب کون ہے، میں صرف اخبار میں پڑھا ہے. لیکن اگر انہوں نے نیب نے ان کو کلیئر کیا تھا، اینٹی کرپشن نے کلیئر کیا تھا، دوبارہ ان کو پکڑ لیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ نیب کی اینٹی کرپشن کسی چیز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو جو بزنس مین جو ہے وہ اپنے کو چند کروڑ یا چند ارب یا ساسوں کی ڈیٹیلز خود سے دے دے گا اٹھا کے گورنمنٹ کو، اس کے بعد تو اس کو بالکل ہی بچت نہیں ملے گی. دیکھیں، ایک نیب کا رول ہے، اس میں پارشلی عمران خان صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں، انصار عباسی صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ٹول کے طور پہ تو استعمال ہوا ہے نیب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. 2002 کے انتخابات جب ہوئے تو پرویز مشرف صاحب نے جب حکومت بنانا تھی تو جو ٹاپ پہ تھے نیب میں 12-14 آدمی جو پیٹریوٹ بنائی تھی، تو وہ سارے نیب زدگان تھے. ان کا انتخاب ہوا، پیٹریوٹ بنائی اور گورنمنٹ بنائی گئی، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. پھر نیب ایک چیز پکڑتی ہے اور انکوائری شروع کر دیتی ہے، اس کو رکھ دیتی ہے فائل کو. وہ کئی مہینے کئی سال پڑے رہتے ہیں، پھر کبھی خیال آتا ہے اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیتی ہے. یہ پریکٹس بھی چل رہی ہے. لیکن دوسری جانب جو بات ہے نا کہ
سالڈ کیس تھے اور نیب ان کو سزا نہیں دلوا سکی. اس میں جو عباسی صاحب کہتے ہیں، انصار عباسی کہتے ہیں، اس میں ہے درمیان میں اگر این آر او نہ ہوتا، کیونکہ وہ ایس جی ایس کوٹیکنا کیس 2007 میں تو سر ہاں تو وہی بات ہے نا، ایس جی ایس کوٹیکنا کیس جب میں نے سپریم کورٹ میں رپورٹ کیا ہوا ہے، اس میں جب جسٹس ملک قیوم کی ہوا تھا 1998 میں 97 میں سپریم کورٹ میں وہ ریمانڈ ہوا تھا. ٹھیک. جسٹس بشیر جہانگیری صاحب تھے سینئر موسٹ، ان کے لارجر بینچ تھا، انہوں نے سنا تھا اس کو. تو جب وہاں گیا تو وہاں پہ جسٹس قیوم صدیقی اور وہ سیف الرحمان اور شہباز شریف کی آڈیو کیسٹس پیش کر دیں، جس کی بنیاد پہ وہ ریمانڈ ہو گیا تھا. تو اس میں جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے نا، نیب کا اپنے طور پہ کیس بڑا فٹ تھا اچھا سزا دلوانے کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوئس اکاؤنٹس تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے سرے محل تھا، سب کچھ تھا. لیکن درمیان میں یہ جو ہوتا ہے نا، جو قیوم صدیقی کہہ رہا ہوں، جسٹس ملک قیوم کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے فل ڈوز دینی ہے، تو جب یہ چیز سامنے آ جائے عدالتوں پہ چھوڑ دیں. نیب اپنا کیس لڑ رہا تھا، وہ اپنا کیا دینی تھی. تو یہ چیز بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ نیب کا ایشو نہیں تھا، پورا سیاسی ڈھانچہ اس قسم کیس تو انہوں نے تو ثابت کر دیا تھا، لیکن درمیان میں وہ کیسٹس آ گئیں جس کا فائدہ وہ اٹھایا. پھر اس کے بعد وہ چلتا رہا اور بالآخر وہ این آر او آ گیا. این آر او میں آ کے ساری چیزیں پھر ٹھپ کر دی گئیں. پہلے اس کے جو پروسیڈز تھے سیل کے، وہ تو زرداری صاحب نے پھر لیگلی وہ سارے ایسٹس لیے. دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ وہ بڑا کنکریٹ ایویڈنس تھا، لیکن جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کیا ہوا، ابھی جو فیصلے ہوئے ہیں، آپ کے جو ڈاکومنٹس تھے، جو ایویڈنس تھا، وہ گم ہو گیا. وہ یہ مذاق نہیں ہے. اور کیا اس کے اوپر نیب نے کوئی انکوائری کی کسی کی؟ تین کیسز میں 2 ججز نے فیصلے کیے، ڈیٹو کاپی اس کی، پیراگراف کے پیراگراف، ہر چیز وہی. ایبسکونڈر جو نیب کے ہیں وہ وٹنسز پیش ہو رہے ہیں، وٹنسز آف دا پروسیکیوشن. مجھے بتائیں یہ پوری دنیا میں اس قسم کا کرمنل جسٹس سسٹم، اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہوا، انکوائری ہوئی، میری خبر کے اوپر انکوائری ہوئی، لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ غلط ہوا، لیکن نہ ڈینوو انکوائری ہوئی، نہ ان کیسز کو دوبارہ سے فریش چلایا گیا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. سو یہ تو پورے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر بہت بڑا ایک داغ ہے. اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ نیب کے اوپر مجھے اسی لیے اعتبار نہیں ہے کہ نیب کل جس وقت زرداری صاحب کی ضرورت پڑے گی نا کسی کو، آپ دیکھیے گا ایسے زرداری صاحب فارغ ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جس وقت ضرورت پڑے گی. سو پرابلم دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسا آپ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم لے کے آئیں. دیکھیں اب ہوتا کیا ہے، ابھی نیب کیا جنرلی نیب جس طرح انہوں نے بھی یہ میں ایک بریک سے پہلے لے لوں کوئک کامنٹ اس کا عمران خان کا. عمران، یہ جو انصار عباسی صاحب نے بات کی کہ اگر ابھی ضرورت پڑی آصف علی زرداری صاحب کی تو معاملہ جو ہے وہ ان کو نکال لیں گے وہاں سے. جو میں تقریر سن رہا تھا آصف علی زرداری صاحب کی، جو وہ پارلیمنٹ پہ پروڈکشن آرڈر پہ پیش ہوئے، مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے وہاں پر بھی ایک آلو برانچ پریزنٹ کی. وہاں پر بھی وہ خاصے پر اعتماد تھے اس لحاظ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کسی کا وچ ہنٹ نہیں کیا، ہراسمنٹ نہیں کی، ایک اکانومک کنسنسس ہونا چاہیے مل کے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر بھی انہوں نے میسیج یہی دیا ہے کہ بھائی اس طرح سے آپ مناسب ہے کہ میرے سے ڈیل کریں، اینڈ آئی ایم ریڈی فار سم سارٹ آف نیگوسیشنز. آپ کو کیا فیلنگ ہوئی ان کی تقریر سے؟ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ نمبر 1 سے مخاطب ہونا چاہ رہے ہیں، اور جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہاں پیغام دینا چاہ رہے ہیں. ان کی ایکسیس تو نہیں جا رہی لیکن ان کی آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے. انہوں نے امید باندھ رکھی ہے. دیکھیے اگر آپ احتساب کا ایک نظام جیسے انصار عباسی صاحب بھی فرما رہے ہیں ویسا نظام لے کر آنا بھی چاہیں تو آپ کو 10 سال کی ٹریننگ چاہیے. آپ کے لوگ دنیا بھر میں جائیں گے، جا کے ٹیکنالوجی حاصل کریں گے، ٹریننگ حاصل کریں گے، آپ کے یہاں پہ لیبز بنے گی، آپ کے انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کے سسٹم کو ٹھیک ہونا ہے، تب جا کے 10 سال کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ وائٹ کالر کرائم کو پکڑیں گے. اول تو اگر نیب جیسے اداروں سے آپ نے پکڑنا ہے تو آپ پکڑ نہیں سکتے. ہمارے سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹ اور ہمارے کرپشن کرنے والے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ سارے زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ سمارٹ ہیں ان اداروں کی نسبت جو ادارے ان کو پکڑنے جا رہے ہیں. وہ ادارے تو آپ حیران ہو جائیں گے، ملزم پکڑتے ہیں اور پکڑ کے کئی ملزمان سے میں نے سنا ہے نیب والے ان کو کمرے میں بٹھا کے کوئی تو سرا ہمارے ہاتھ دیں جناب، کچھ تو بتائیں جناب. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن ہم نے ان سے کرنا کیا. وہ منتیں کر رہے ہوتے ہیں ملزم کو سامنے بٹھا کے کہ جی آپ بتا دیں، چلیں فلاں کا نام لے لیں، اچھا فلاں کا کیا رول تھا اس کے بارے میں بتا دیں. ایسی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. پوری دنیا میں آپ کا چٹا کٹا لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر آپ کو پوچھتے ہیں جناب یہ آپ نے کیا تھا، بتائیں کیوں کیا تھا. پاکستان میں انویسٹیگیشن اتنی سالڈ نہیں ہے.
اور یہ بطور ایک ٹول ابھی استعمال, کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو آصف علی زرداری صاحب والے کیس ہے اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو انویسٹیگیشن کا پروسیس یہاں پہ بہت مضبوط نہیں؟ مجھے ایک بریک لینے دیجیے عمران خان صاحب, مجھے ایک بریک لینے دیجیے عمران, اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, بات جہاں تک پہنچی, اس کے بعد واپس آ کے یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ حکومت مشکل چیزیں تو اٹھا رہی ہے, لیکن جو لو ہینگنگ فروٹ ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, اس پہ حکومت ہاتھ کیوں نہیں ڈالتی؟ آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے پہلے میں نے یہ سوال کہا تھا کہ میں اٹھاؤں گا وقفے سے آ کے, کہ حکومت مشکل قسم کی چیز جو ہے اس پہ تو ہاتھ ڈال رہی ہے. یعنی پرائم منسٹر کی اسپیچ سے ایسے لگتا ہے کہ حکومت, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, ٹیکس اتھارٹیز, مختلف ادارے جو ہیں, وہ سینکڑوں ہزاروں جو بزنس مین ہیں کراچی کے اندر, فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں, گجرانوالہ میں, لاہور میں, ملک بھر میں جو ٹریڈرز ہیں, جو امپورٹرز ہیں, جو ایکسپورٹرز ہیں, کہیں لبرٹی مارکیٹ ہے, کہیں سپر مارکیٹ ہے, کہیں برانڈت روڈ کے تاجر ہیں, ان سب کے اوپر تو حکومت ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے. ان کے ایکشنز کو, ان کی جو غیر ارریگولیرٹیز ہیں, یا اگر انہوں نے ٹیکسز نہیں دیے اس کو کرمنلائز کرنا چاہتی ہے. لیکن جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں کہ گزشتہ برس کے جب ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1300 ارب روپے جو ہیں وہ حکومت نے سبسڈائز کیے یا ڈیفیسٹ فائنینسنگ کی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی, جس میں پی آئی اے ہے, جس میں اسٹیل مل ہے, جس میں ڈسکوز ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے جو معاہدے کر رکھے ہیں وہاں انسٹالڈ کیپیسٹی پہ پیمنٹ کی جا رہی ہیں, جبکہ بجلی بہت کم, پاور سپلائی بہت کم ہے, لیکن ایگریمنٹس اس قسم کے کیے ہیں. اور مجھے کوئی حکومتی ذرائع کہہ رہے تھے کہ اندازاً 1000 ارب یا 1 کھرب روپے کی جو پیمنٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کی انسٹال کیپیسٹی پہ بنتی ہیں. 1300 ارب روپے اگر اسٹیٹ اون انٹرپرائزز میں جا رہے ہیں, اگر 1000 ارب جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز میں جا رہے ہیں, تو یہ 2300 ارب بنتے ہیں. یعنی اندازاً 2.3 کھرب, یا کہہ لیں کہ 2 کھرب اور 300 ارب روپے بنتے ہیں. اور حکومت کا جو شگاف ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ٹیکسز اکٹھے کرنے کا, اگر 4000 ارب ابھی اکٹھے کیے ہیں, 5500 ارب اکٹھے کرنا چاہتے ہیں, تو 1500 ارب کا شگاف ہے. تو یہ جو اتنا بڑا ماؤنٹین ہمیں نظر آتا ہے 2300 ارب کا, اسے حکومت ہاتھ کیوں نہیں ڈالتی؟ جہاں چند پلیئرز ہیں, لیکن حکومت پوری بزنس کمیونٹی کو, پورے ملک کو ڈرا رہی ہے. یہاں سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. صابر شاہ, کیا اس میں مشکلات ہیں کہ حکومت اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو ڈیل نہیں کر رہی, جن کو صرف اگر آپ بیچ دیں, کچھ بھی آپ کو نہ ملے, تو آپ کم سے کم 1300 ارب روپے وہ تو ایک آسان کام ہے نا, وہ تو ایک آسان کام ہے نا. جبکہ دوسری طرف گورنمنٹ کے پاس جو انفارمیشنز ہیں, گورنمنٹ کے پاس جو انفارمیشنز ہیں وہ یہ ہیں. مثلاً آج ایک بریفنگ تھی, اس میں بتایا گیا کہ کراچی میں صرف ایک بندے نے اپروچ کیا ہے, اس کے پاس 9 من سونا ہے. 9 من سونا, 9 من 350 کلو. محاورہ بھی ہے, پتہ نہیں کون سی 350 سونا, پتہ نہیں کیا. 350 کلو سونا ہے. اب وہ اس کو وائٹ کروانا چاہ رہے ہیں. یہ کراچی کے ہیں, اور یہ ایک نہیں ہے, یہ بہت سے ہیں. اس پہ بھی گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ اس کا کیا کریں. پھر ہے گورنمنٹ تو دینا چاہتی ہے ایمنیسٹی, پہ مسئلہ کیا ہے؟ گولڈ پہ بھی نہیں آئی نا, آئی تھنک گولڈ پہ بھی نہیں آئی. گولڈ پہ شاید کوئی اناؤنس کریں, کیا کریں. اچھا, یہ اس میں نئی چیز سنی, اتنا من سونا اس نے کیسے رکھ لیا ہے؟ نہیں تو آپ یہ چھوٹی سی ڈیلی نہیں ہوتی؟ نہیں, آپ یہ پڑھ لیں نا, الیکشن کمیشن میں جا کے خواتین کے پاس جو انہوں نے شو کیا ہوا ہے, انہوں نے 10 12 14 کلو سونا ظاہر کیا ہوا ہے. ایسے بھی کلو یا تولے؟ کلو, سونا ان کلوز. ٹھیک ہے, یہ موجود ہے. سونا کلوز میں بھی گولڈ جو ہے وہ بڑی سیکیور چیز ہے. زیور تو تولوں میں ہوتا ہے یار. تو نہیں, تولے تو غریب آدمی, آپ کے اور میں اور انصار عباسی صاحب, ہم تولوں والے ہیں. ہم تولوں والے, ٹھیک ہے نا. وہ ہیں کلو اور منوں والے. اچھا, آپ سر صرف ایک چھوٹی سی فیکٹس لے لیں کہ کتنے ٹن سونا پاکستان آتا ہے اور وہ کہاں جاتا ہے. ٹھیک, ہر گھر میں وہ سونا گھروں میں تک. تو حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ یہ سونا پکڑ لے گی, اس قسم کی چیزیں. ہاں, اس پہ بھی سوچ رہی ہے. یہ آپ نے کہا نا 5,500 ارب ٹیکس کیسے وصول کیا جائے گا. تو گورنمنٹ کے پاس پلاننگس تو ہیں. پھر پرائز بانڈ والا جو سلسلہ شروع کیا ہے,
پرائز بانڈ کا کیا سلسلہ شروع کیا ہے؟ پرائز بانڈ یہ ہے کہ آپ شو کریں اور اس کو وائٹ کروائیں، یعنی کہ اکانومی میں جو آپ ہے نا کہ ڈاکومنٹس تو ہے نہیں، وہ کوئی 1 ٹریلین سے بھی 2 دن پہلے دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، سن رہا تھا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک کیس ڈراپ کر دیا نیب نے، کیونکہ پتہ نہیں 40 ملین کے یہ 400 ملین کے ان کے پاس تھے، وہ 40 ہزار کے پرائز بانڈ. انہوں نے کہا کہ میرے پرائز بانڈ نکلے ہیں، بہت سے پرائز بانڈ ہوتا ہی ہے، وہ ہوتا ہی ہے. نیب کو شک بھی وائٹ منی کرنے کے لیے یہ بڑا ہر کوئی وہ میں آپ کو جو بھی تھا، لیکن شک تھا، لیکن نیب کو ماننا پڑا نا. نہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں طریقہ یہ ہے کہ پرائز بانڈ نکلا کسی کا، وہ خریدا جاتا ہے. میں اسے ساری وقت خریدتا ہوں، میرا کچھ نہیں نکلا. نہیں جو نکلا ہوا، جس کا نکلا ہوا اس سے خریدا جاتا ہے. نہیں وہ مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خرید لیتے ہیں تو وہ وائٹ منی، آپ کی وائٹ منی ہو گئی، اس کو کوئی تھوڑا بہت پروفٹ مل جاتا ہے، اس کا ٹیکس کٹوتی نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے یہ تو ایک پریکٹس چل رہی ہے. وہ کوئی 1 ٹریلین سے زیادہ ہے پرائز بانڈ جو گھروں میں پڑے ہیں. 1 ٹریلین؟ جی 1 ٹریلین. 1 خرب؟ جی نہیں 1 خرب نہیں سر، 10 خرب. 1000 1 خرب ہوا نا سر؟ انگریزی میں ٹھیک ہے نا، نہیں وہ اردو میں کہہ رہے ہیں. ہاں میں 1000 ارب 1000 ارب 1 ٹریلین، ٹھیک ہے نا، 1 ٹریلین 1000 ارب. 1000 ارب 1 خرب ہی ہونا؟ نہیں سر نہیں، نہیں اردو میں 100 ارب ہوتا ہے. 100 ارب کا، اردو میں 100 ارب کو خرب بولتے ہیں، خرب کہتے ہیں نا. انگریزی میں ٹریلین از 1. ٹھیک ہے نا، تو وہ اردو کمزور آ گئی. تو یہ ہے، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. باقی آپ کو امید ہے کہ حکومت جو ہے کرمنلائز کر کے بہت سی بڑی بزنس، میرا سوال یہ تھا کہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کرمنلائز کرنا، ان کی irregularities نکالنا، وہ عدالتوں میں جائیں گے، وہ وکیل لیں گے، یہ بھی سوچا گیا ہوگا، اس میں خوف ضرور بچے گا. یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ یا تو اس کے نتیجے میں جو ایک ویو 30 جون کے بعد چلے گی، اسی لیے میرا خیال ہے پرائم منسٹر بار بار شاید ایک آدھ دفعہ پھر آ جائیں. وہ بار بار جو کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقین ہے یہ صابر شاکر صاحب تو خاصی روزی پکچر پیش کر رہے ہیں، سمپیتھیٹک ہیں. دیکھیں میری دعا ہے کہ کامیاب ہو، بیکاز اٹ از وائٹل فار دا اکانومی آف دس کنٹری. لیکن کمنگ بیک ٹو یور اوریجنل کویسچن، جو میرا کویسچن تھا جو صابر شاکر صاحب نے ڈاؤٹ کر لیا. دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں مسئلہ بڑا بیسک بتاؤں کیا ہے. یہ جو صابر شاہ انہوں نے ایک چھوٹا سا کامنٹ کیا تھا کہ یہ تو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ جی آپ ایون بند کر دیں تو یو ول سیو 1300 بلین روپیز. یہی بات ہے، 1300 روپے سیدھے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے، بیچتے نا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، پرابلم یہ ہوتا ہے. ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ کچھ پاکستان اسٹیل کا بھی ہو جائے، پی آئی اے کا بھی ہو جائے. آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے خرچے ہیں گورننس کو امپروو کر دیں. لیکن اپوزیشن کیا کرے گی؟ اپوزیشن جو بجلی چور ہوں گے، جو گیس کو چوری کریں گے، جو امپلائیز، بیکاز دیز آر دا بلوٹڈ آرگنائزیشنز، میسولی بلوٹڈ آرگنائزیشنز ہے، پی آئی اے، ریلویز، اور یہ ان میں سے آپ کو لوگوں کو نکالنا چاہیے، نکالنا پڑے گا. اپوزیشن وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور میڈیا بھی انہیں کا ساتھ دیتا ہے. یہی کام پیپلز پارٹی کرے گی تو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اپوزیشن ہوگی. یہی بات لاسٹ ٹائم جب آپ کو یاد ہوگا کہ پی آئی اے کی ڈیمونسٹریشن ہوئی اینڈ پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی، ایوری باڈی واز اگینسٹ. سو میں آپ کو بتاؤں ان چیزوں کے اوپر سیاست، میں بڑے عرصے سے کہتا ہوں کہ کچھ ایشوز کے اوپر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. ایک ایشو ہے اکانومی، دوسرا ہے گورننس. یہ 2 مین میں کہتا ہوں، اور بھی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. لیکن سو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو بھی بیچ نہیں پائے گی؟ نہیں، کچھ نہیں کر پائے گی، بیکاز دیکھیں کرنا چاہیے لیکن وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ اپوزیشن ان کے ساتھ ہو. اچھا عمران خان صاحب ذرا غور کریں، اب انصار عباسی صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے کہ حکومت پی آئی اے کو نہیں بیچ پائے گی، اسٹیل مل کو نہیں بیچ پائے گی. جہاں بیچنا پائے گی وہاں پر واٹس ایپ کے اوپر میسج آنے لگ جائیں گے، پھر کوئی جج صاحب میڈیا ہم بھی میڈیا بھی اگینسٹ ہوگا، ہم لوگ شور مچائیں گے یہ اسٹریٹ، یہ دیکھیں جی یہ تو اسٹیل ملز کے ساتھ اتنی زمین تھی اس کو غلط بیچ رہے ہیں. دیکھیں جی پی آئی اے کی قیمت صحیح نہیں ہے، یہ تو دیکھیں انسائڈر ٹریڈنگ ہو رہی ہے، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، انہوں نے فرنٹ کمپنی بنائی. یہ کرتے کرتے چیزیں ڈیڈ لاک ہو جائیں گی. اگر ان سب چیزوں میں ڈیڈ لاک ہو جائے گا تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کہیں جیولری کے اوپر، کہیں 9 من سونے کے اوپر، کہیں بے نامی پلاٹس پہ جب آپ کرمنلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ مار پیٹ کر لیں گے، پکڑ تھکڑ کر لیں گے، گرفتاریاں کر لیں گے، خوف و ہراس مچا دیں گے. اس سے اور بزنس سائیکل نیچے بیٹھ جائے گا، بیکاز ہر وہ شخص جس کو آپ کرمنلائز کریں گے اس کے آگے 4 5 10 لوگوں سے فائنینشیل ریلیشن شپ ہوں گے، پورا سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گا. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایک ٹوٹل ڈیڈ لاک ہے اور یہ کوئی ویژن نہیں ہے مطلب اکنامک سولوشن کا. آپ کو کیا فیلنگ ہو رہی؟ محیط پیرزادہ صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی اور بڑا اہم نقطہ آپ نے چھیڑا. یہی وہ چیز ہے جو میرے جیسا عام آدمی سوچ رہا ہے کہ پرائم منسٹر بار بار آ کے تنبیہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس آخری موقع ہے، آپ یہ مہینہ آپ کے پاس آخری ہے، آپ آ کے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کریں اور آپ قانون کے دائرہ کار کے اندر آ جائیں، ہم پھر آپ سے ٹیکس لیں گے. لوگوں کو گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے.
اعتبار ہی نہیں ہے. پاکستان میں آج تک 70 سال تک کس حکومت نے دیا کیا ہے, اور اس حکومت کی پرسیپشن بھی بڑی تیزی سے لوگوں میں خراب ہوئی ہے. اور بزنس کمیونٹی تو پہلے ہی ان کے ساتھ نہیں تھی, وہ تو ان کو اقتدار میں لانا نہیں چاہتے تھے بزنس مین, لیکن یہ اقتدار میں آئے ان کی مدد کے بغیر. وہ تو ویسے ہی ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے جن کو خان صاحب نے آفر کیا ہے. جب وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے, جب وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, جب وہ ڈکلیئر نہیں کریں گے, تو خان صاحب کے پاس اگلا لائن آف ایکشن کیا ہے؟ یہ سوال ڈاکٹر صاحب ہمیں گورنمنٹ سے پوچھنا پڑے گا. جی آپ کے پاس کوئی, دیکھیں آپ کہتے ہیں یہ ہمارا ہدف ہے, لیکن آپ نے اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ یا تو دیکھیں اگر تو اگریشن ہے تو یاد رکھیے فیلئر ہے, اور اگر تو کوئی قانون ہے, کوئی سائنٹیفک میتھڈ ہے, کوئی کمپیوٹرائز سسٹم ہے, کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان میں انقلاب لے کر آ جائے گا. نہیں آپ کو کوئی سائنٹیفک میتھڈ, اور اگر انہیں پکڑ دکڑ کرنی ہے, مار دھار کرنی ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں. ابھی میں نے آتے ہوئے محیط پیرزادہ صاحب, ابھی میں یہاں پہ لاہور میں گاڑی چلاتا ہوں, جس وقت میں اشارہ کاٹتا ہوں میرے گھر میں چلان آ جاتا ہے. مجھے بھرنا پڑتا ہے سر, جو مرضی کر لوں میں, لیکن جب بار بار اتنا ہی چالان ٹریفک وارڈن لوگوں کو روک کے کریں گے, لوگ ان کے گلے پڑیں گے, لڑائی ہو جائے گی, فرسٹریشن ہو جائے گی, ٹریفک جام ہو جائے گا, کام نہیں چلے گا. دیکھیں کمپیوٹر بڑی زبردست چیز ہے, ٹیکنالوجی بڑی زبردست چیز ہے. آپ ساری چیزوں کو کمپیوٹرائز کریں, ٹیکنالوجی کی مدد سے اگر آپ کوئی چیزیں سائنٹیفکلی کرنا چاہ رہے ہیں پھر تو بالکل ٹھیک خان صاحب کر رہے ہیں, لیکن اگر پکڑ دھکڑ ماردار, اس کو پکڑو یہاں سے اٹھاؤ, کام نہیں چلے گا سر. ہوتا یہ ہے کہ عام آدمی کو بھی رگڑا لگ جاتا ہے, جو گناہگار ہے اس کے ساتھ بے گناہ کو رگڑا لگتا ہے. جیسے ابھی وہ سفتین خان کو میں آپ کو بتا رہا تھا, اس کو رگڑا صرف اس لیے لگ رہا ہے کہ بیلنس کرنا تھا. وہ کیس میں نے پڑھا, میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں کہ کیسے سر نیب نے بے گناہ قرار دیا ہے, نیب نے بے گناہ قرار دیا ہے. ناظرین ویلکم بیک. مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ بریک میں مجھے کسی نے بتایا کہ حکومت نے آج جس پورٹل کا آغاز کیا ہے بہت ہی کروفر کے ساتھ اور بہت ہی دعوے کے ساتھ کہ یہ اس پہ اپنے LIC کا نمبر ڈالیں, نادرا کا پورٹل ہے اور وہاں وہ تمام معلومات آپ کے بارے میں موجود ہیں, اور 500 روپے دیں اور اس کو چیک کر لیں. وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ اس نے جب 500 روپے دے کے اس کو چیک کیا ہے تو جو کچھ اپنے ریٹرن جمع کرواتا رہا ہے, یہ ناظرین غور سے سنیں, وہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اور غلط ملت انفارمیشن پڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نادرا کا وہ جو پورٹل ہے اور جو حکومت کے پاس ڈیٹا ہے وہ انکمپلیٹ ہے. ظاہر ہے ڈیٹا کو مینولی فیڈ کرنا پڑتا ہے, اور مینولی فیڈ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے, ہماری جو کمپیٹنس لیول ہے, ہماری ماشاءاللہ بیوروکریسی کا, وہ اس سے تو وہ کسی سے وہ پوشیدہ نہیں ہے وہ کیپیسٹی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ پھنس جائیں گے, کیونکہ انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے وہ ہوگی نہیں, نوٹس ایشو ہو جائیں گے, ایک نئی کھپ پڑ جائے گی. تو حکومت سے گزارش ہماری یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ کم از کم اپنے ڈیٹا کو چیک کر لیں, لوگوں کو موقع دیں کہ وہ کمپلین کریں کہ یہ ہمارا تو ڈیٹا ہی آپ کے پاس پہلے ٹھیک رہی ہے. دوسری بات جو انصار عباسی صاحب نے بات کی, میں سمجھتا ہوں بریلینٹ سجیشن فرام انصار عباسی صاحب. انصار عباسی صاحب شاید اس حکومت کے کوئی بہت بڑے سپورٹر نہیں ہے, لیکن انہوں نے بہت ہی اچھی ایڈوائس دی ہے پرائم منسٹر عمران خان کو کہ آپ لوگوں کو نوٹسز دے دیں, آپ لوگوں کو نوٹسز دیں, ان کو 6 مہینے کا ٹائم دیں, انہیں کہیں کہ یہ irregularities ہم نے آپ کی دیکھی ہیں, اس کے خلاف اب 4-6% دے کے اس کو ٹھیک کر لیں گے, نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف لیگل ایکشن جو ہے وہ انیشیٹ کریں گے. اس میں حکومت کو لٹیگیشن کی پکڑ دھکڑ کی جو پولیٹیکل کاسٹ ہے اور لٹیگیشن کی جو فائنینشیل کاسٹ ہے وہ بچ جائے گی. میری گزارش یہ ہے حکومت پاکستان سے, پرائم منسٹر عمران خان, ان کی ٹیم سے, PMO سے, کہ انصار عباسی صاحب کی اس سجیشن کو سیریسلی لیں. کیا خیال ہے جی آپ کو؟ بالکل صحیح بات ہے. ایک تو ویسے بھی اسٹیٹ کو یہ جو میں پتہ چلی ہے کہ NIC نمبر ڈال کے ساری انفارمیشن غلط ہے, نہیں 500 روپے تو مل گیا نا نادرا کو. ڈویبل نہیں ہے سر, ورکیبل بھی نہیں, اس میں کچھ تھا یا نہیں, تو 500 روپے کیا چیز ورکیبل نہیں ہے عمران خان صاحب؟ یہ جو انصار عباسی کی سجیشن ہے اس لیے ورکیبل نہیں ہے کہ حکومت کے بعد, جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات. دیکھیے میں انتہائی احترام کے ساتھ اختلاف اس لیے کر رہا ہوں کہ حکومت کو اگر یہ لگتا ہے کہ ان کو کچھ انفارمیشن ملی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ 100% انفارمیشن ہے, یا کیا گارنٹی ہے کہ ان ساروں کے بارے میں انفارمیشن صحیح ہے, یا کیا گارنٹی ہے کہ جو حکومت کے پاس انفارمیشن ہے بس انفارمیشن اتنی ہی ہے. نہیں, اس میں بے شمار ایسی چیزیں جن کا حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے. حکومت نے یہ تیر اندھیرے میں چلایا ہے, اور پوری دنیا میں جب بھی یہ تیر چلتا ہے منسٹری والا یہ اندھیرے میں چلتا ہے.
تو آپ وہاں پہ اسپیسیفکلی نوٹس جاری نہیں کر سکتے. جن کو آپ کریں گے وہ تو آ جائیں گے, جن کو آپ نہیں کریں گے, جن کو آپ نوٹس جاری نہیں کریں گے, جن کو آپ نوٹس جاری نہیں کریں گے وہ سمجھیں گے ہم تو بچ گئے بھائی, شکر ہے ہمارا پتہ ہی نہیں چلا ان کو. So basically حکومت بلف کر رہی ہے, اور عمران خان کا یہ خیال ہے کہ حکومت بلف کر رہی ہے. عمران خان دی پرائم منسٹر ہے, عمران خان دی ٹی وی اینکر, دو ڈفرنٹ پوائنٹس آف ویو. نہیں, میں اس میں مشکل کام نہیں ہے. اچھا, نادرہ ہمارا سارے کام تو این آئی سی سے ہوتے ہیں. میں اسلام آباد کی حد تک بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد کا ہر گھر کا یہ کس کے نام ہے, کام کیے ہیں انہوں نے, این آئی سی تو اپنے نہیں, تو جو بھی ہے پراپرٹی تو موجود ہے نا. پراپرٹی ہے, پراپرٹی ٹیکس نہیں ہے, پراپرٹی ہے, اس کا کوئی وہ فائلر نہیں ہے, وہ ٹیکس گزار نہیں ہے, وہ ساری چیزیں تو ہیں. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی طریقے سے جو یہ لینڈ کروزرز آپ لے لیں, ہر جگہ پھر رہی ہیں, وہ گاڑیاں ہیں تو رجسٹرڈ نا, میرے نام ہے یا ان کے نام ہے یا باسی صاحب کے نام ہے, ہیں تو رجسٹرڈ. ٹھیک, وہ کس کے نام ہے؟ کیا نور الدین کے نام ہے؟ نور الدین ٹیکس گزار ہے جس کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہے. ٹھیک, وہ ساری چیزیں ڈیٹا اصل میں فیڈ ہو قاسم چکا ہے. حسین شاہ صاحب کے پاس گاڑی ہے, لیکن چلا یہ تو چیزیں ہو رہی ہیں سر, یہ تو چیزیں ہو رہی ہیں, یہ تو بہت پرانی ہو رہی ہیں. اب ٹیکس والے نور الدین میرے کزن نے نئی گاڑی لی تھی, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے نام پہ گاڑی. اب اگلا کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے, اب جو بے نامی, کون سا مشہور کیس ہے جو کراچی والا ہے, بے نامی, جب بے نامی پراپرٹیز ہیں, اس میں یہ ہو رہا ہے کہ میری لینڈ کروزر میں نے اپنے ڈرائیور کے نام رکھی ہے. لینڈ کروزر ہوتی کتنے کی ہے ویسے؟ 2 کروڑ روپے کی. ہاں 2 کروڑ سے, آج کل تو 2 کروڑ سے سٹارٹ ہو رہی ہے نا. آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے عمران خان؟ آج کل سر دیکھیں 2 کروڑ 60 لاکھ روپے کی گاڑی اگر آپ اپنے ڈرائیور کے نام بھی رکھیں گے نا تو اس کی رجسٹریشن کروا کے اس کا ٹیکس دے کے ہی آپ کو گاڑی ملے گی, ویسے نہیں ملے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے کئی دوستوں نے یہ گاڑیاں لی ہیں, میرے کزن نے یہ گاڑی لی ہے, ان کو نوٹسز آ جاتے ہیں. اور سر نوٹسز آ جاتے ہیں, جس کے نام پہ گاڑی ہوتی ہے نوٹس آتا ہے کہ جناب اپنا بزنس آپ کلیئر کریں, آپ نے یہ قیمتی گاڑی استعمال کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ نوٹسز پچھلے 5-10 سال سے آ رہے ہیں, یہ اب سے نہیں آ رہے. یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو پہلے سے ہو رہی ہیں. مجھے بتائیں نیا کیا ہے, ریفارمز کدھر ہیں؟ دیکھیں مجھے تو خطرہ یہ ہے, یہ جو مجھے بریک پہ کسی نے بتایا کہ ڈیٹا ہی ٹھیک نہیں ہے. جب ڈیٹا ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان کو اس پہ یہ غلط نوٹسز ایشو ہو جائیں گے, ایک نیا جھگڑا مچ جائے گا. ڈیٹا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے لگا. میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے, جو لیول آف غلط بل آ رہے ہیں اس ملک میں آج تک, نوٹس تو غلط ہوں گے. میں نے زندگی گزاری ہے ساری, ہسپتال سے لے کے میڈیا تک اور بیوروکریسی میں, میرا خیال ہے ڈیٹا میں بہت بڑی غلطیاں ہوں گی. صابر شاکر صاحب کو بہت امید ہے کہ ڈیٹا ٹھیک ہے کیونکہ کمپیوٹر آ گیا ہے امریکہ کا بنایا ہوا پاکستان میں. صابر شاکر صاحب مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ جتنا دعوے کیے جا رہے ہیں نا, ڈیٹا بڑا مینوئل فیڈنگ, تو فیڈنگ کیا اس میں مارک زکربرگ کرتا ہوگا, اس میں اپنا کلرک بیٹھا فیڈنگ کرتا. اگر اس میں 80% بھی ٹھیک ہوتا ہے, 20% ایرر ہے, 80% از ہائیلی آپٹیمسٹک. نہیں اتنا تو ہے میرا نہیں خیال, کیونکہ اس کی ریزن ہے نا, ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ آئی ڈی کارڈ کے نمبر سے ہی کرتے ہیں. ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ آئی ڈی کارڈ کے نمبر سے ہیں. ہماری جتنی پراپرٹیز ہیں اس میں آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھا ہوتا ہے. وہ نام پہ ہوگی تو آئی ڈی کارڈ سے ہوگی, تو کسی کے نام پہ بھی تو ہوگی نا. اگر کسی کے نام پہ 10 کروڑ کا گھر ہے اسلام آباد میں یا 20 کروڑ کا گھر ہے, وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے, تو پوچھا تو جائے گا نا کہ یہ کس کا ہے بھائی, آپ آ کے بتا دیں, یا پھر اس کو وائٹ کر لیں کہ آپ کے نام ہے. اب ایک اور نہیں, تو پھر تو انصار عباسی کی جو سجیشن ہے وہ ٹھیک ہے نا, بہت زبردست صحیح ہے کہ نوٹسز دیں. صحیح بات ہے. دیکھیں پہلی دفعہ میرا اور انصار عباسی کا اتفاق نہیں سر, نہیں ڈویبل نہیں ہے, ورکیبل ممکن آتے ہی آپ نے اختلاف, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے پاس کیا ہے. ارے کیوں نہیں ہے, نوٹسز دیں کس کے پاس کیا ہے. نہیں 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 یہ بات ڈاکٹر صاحب, لیکن دیکھیں ایک بات, سر پورے پاکستان کو نوٹس بھیجیں گے آپ. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ اتنا سا اسلام آباد ہے, اس کو کر کے دیکھ لیں پہلے آپ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, 5000 جس ملک میں آپ کی 70% اکانومی انڈاکومنٹڈ ہو, وہاں آپ یہ بات صحیح ہے کہ 70% آلموسٹ اتنی ہے. ایوری باڈی نوز, آپ یہ سب کہتے ہیں جو شبر زیدی ہو گئے, ایوری باڈی سے سب کہتے ہیں, سب کو پتہ. دیکھیں, اور ہمیں نہیں پتا, ہم اپنے آپ کے عزیز دوست رشتہ دار اتنا پیسہ ہوتا ہے, دے ڈونٹ پے اینی ٹیکس. ڈاکٹر صاحب, جب آپ اتنی بڑی جب والیوم ہو آپ کی انڈاکومنٹڈ اکانومی کا, پرفیکٹ انفارمیشن آپ کی پوری اس انڈاکومنٹڈ اکانومی کی ہو نہیں سکتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ایک پروسیس ہے, ہمیں اس پروسیس میں جانا چاہیے, بیکاز ہمیں ڈاکومنٹ تو کرنا ہے. جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انفارمیشن غلط ہوگی, ٹھیک ہے, میں کہہ رہتا ہوں 20% غلط ہوگی, میں کہتا ہوں چلیں 50% غلط ہوگی, 50% تو صحیح ہوگی نا. تو آپ کم از کم اکانومی کا وہ پارٹ جتنا پاسبل ہے
20% आप डॉक्यूमेंट वो तो करें, document हो जाएगा 30%, इट इज़ अ सक्सेस, ये एक सक्सेस है हमारे लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हरासमेंट मत करें। हरासमेंट से इवन मैं आपको बताऊँ, अब छोटी सी बात, कारोबार चूंकि नहीं चल रहा, जो मेरी ब्रेक से आप देखें, टैक्स है डिविडेंड कारोबार का, बिजनेसेस का। जब बिजनेसेस नहीं होंगे तो टैक्स नहीं होगा। मुझे आप बताएं कि इस मुल्क में टैक्स कैसे चलेगा, या कैसे इमरान खान की गवर्नमेंट कामयाब हो सकती है जिस वक्त नैब ने सिविल सर्वेंट्स को डराया हुआ है, टोटल हरासमेंट है, वो काम ही नहीं करते। और पाकिस्तान का हर बड़ा बिजनेसमैन, किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देखें, उसकी फाइल खुली है नैब में। मुझे बताएं किस तरह से लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? बाहर को छोड़ दें, इस मुल्क के जब लोगों का कारोबार। सो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो चीज़ें हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं, उसको डॉक्यूमेंट करने के साथ साथ ये जो खौफ की जो एटमॉस्फेयर है ना, और बिजनेसमैन को बिजनेस करने दें। ये जो पैसा उनसे आपने निकलवाना है ना, ये जो एमनेस्टी है, लाड प्यार का तरीका, लाड प्यार का तरीका इज़ द बेस्ट मैनर। आई फुली एग्री विद यू। देखिए साबिर, मुझे एक इसमें ये भी आहिस्ता आहिस्ता बात समझ आने लगी। मुझे खुद नहीं ये समझ आई, चूँकि हम ज़ाहिर बिज़नेस क्लास के घराने से नहीं थे। वालिद साहब मेरे डॉक्टर थे, आगे सब कुछ डॉक्टर इंजीनियर थे, क्या सिविल सर्वेंट थे या आर्मी अफसर। मुझे समझ आई कि जो वेल्थ क्रिएशन है पाकिस्तान के अंदर, वो तो बिजनेसमैन करते हैं, ठीक है, अपनी मेहनत से, एंटरप्राइज से करते हैं। बाकी सारा जो रियासत का ढांचा है, फ़ौज, सिविल ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, नैब, सारे जो इदारे हैं, और हर बंदा यहाँ सरकारी नौकरी हासिल करना चाहता है। उसमें वो कहते हैं कि जनाब सारी उम्र के लिए उसमें से निकाल उसको कोई नहीं सकता। अब मुझे नहीं पता कि कितने फीसद पाकिस्तानी जो है सरकारी नौकरी करते हैं, और जो वेल्थ क्रिएट करता है हम उसे चोर कहते हैं। ये चोर है, डाकू है। असल में जो वेल्थ क्रिएशन कहते हैं अंग्रेजी जुबान में, एक वो तो सारी की सारी बिजनेसमैन करते हैं। हुकूमत ने तो 70 साल में वेल्थ क्रिएशन करने की जो भी कोशिश की है माशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने, उसमें नाकामी हुई है। वेल्थ क्रिएशन गवर्नमेंट नहीं कर सकी। अब गवर्नमेंट उनको डरा रही है, वो ऑलरेडी सख्त नाराज हैं, और यहाँ पे ये बात कोई कर ही नहीं रहा। लोग सिर्फ करप्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन को इतना खौफजदा कर देंगे कि बिजनेसमैन जो है अपना हाथ रोक लेगा, मनी साइकिल रुक जाएगा, ट्रेडिंग साइकिल रुक जाएगा, तो टैक्सेस कहाँ से इकट्ठे करेंगे आप? सर ये बात यही बात कर रहे हैं ना? मैं ये बात थोड़ी सी नहीं मान सकता कि क्या नैब जो है वो हर बिजनेसमैन की फाइल खोल के बैठा है। इससे पहले तो पाकिस्तान में चलता ही काम ये था, आपने कोई भी चीज मंगवानी थी आप हुंडी कर लेते थे। यहाँ से लोग पैसे बाहर से यहाँ इसी तरह भेजते थे, यहाँ से लोग पैसे बाहर इसी तरह भेजते थे। मुझे नहीं पता कि लीगल था, ये तो लीगल था। जब मनी चेंजर को पैसे देते थे, हुंडी से भेजता था। ये सारे मनी एक्सचेंज वाले आपके लिए हुंडी करते थे। मामला ये है सर, मामला ये है कि इमरान खान की नीयत पे आप शक नहीं कर सकते। वो कोशिश तो कर रहे हैं ना कुछ करके, इधर टक्कर मार के उधर टक्कर मार के। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो दाव आप इस्तेमाल कर रहे हैं खान साहब, या जो दाव आपको लोग बता रहे हैं, ये आजमाए हुए दाव हैं, ये पुराने हैं, ये लोगों के ऊपर अब असर नहीं करेंगे। लोग इनके आदी हो चुके हैं। कुछ नया कीजिए, कुछ रिफॉर्म्स लेके आइए, कोई इनकलाब लेके आइए इसके अंदर कि हमने इकोनॉमी को ठीक करना है। हमारे सामने कोई ऐसा सारा का सारा लाके स्ट्रक्चर रखिए कि ये नया स्ट्रक्चर है जो मैं इस मुल्क को देने जा रहा हूं। लोगों को होप दीजिए खान साहब, लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया है। साबिर शाकिर सब कह रहे हैं यही इनकलाब है। ये इनकलाब है फ्रांस की, जो मौजूदा 21वीं सदी की शक्ल है, वो ये। तो वो यही डॉक्टर साहब, एक अंग्रेजी में एक सेइंग है, आप देखें कि आपकी जो गुड इंटेंशन है ना, वो आपको लीड करती हैं हेल की तरफ। हाँ, बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। हमें गुड इंटेंशंस के अलावा असल में अच्छा काम चाहिए। क्या वो अच्छा काम हो रहा है, नहीं हो रहा? अच्छा, मैं नाज़रीन, वक्त हमारा खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दो बड़ी वैल्यूएबल सजेशंस जो हैं वो इस प्रोग्राम में से, डिस्कशन में से बाहर निकलती हैं। एक तो ये है कि इमरान खान साहब की, वज़ीर आज़म की इंटेंशंस पे किसी को शक नहीं है, लेकिन जो कुछ उन्हें एडवाइस किया जा रहा है वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसके नताइज कहीं पर भी पॉजिटिव होते नज़र नहीं आते। अगर हुकूमत के पास वाकई एक साइंटिफिकली एक्यूरेट लॉजिकल डेटा है तो हुकूमत को तमाम लोगों को नोटिस इशू करने चाहिए ताकि वो अपने आप को डिफेंड करें, और गवर्नमेंट उनको टाइम दे, 3 महीने 6 महीने, कि हमारी इंफॉर्मेशन ये कहती है कि आपके पास ये एसेट्स हैं, इससे 4%, 6%, 10% जो भी देना चाहते हैं इसको कर लें, अदरवाइज हम आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे। इससे हुकूमत को लिटिगेशन की कॉस्ट भी बचेगी, और जो पॉलिटिकल कॉस्ट है पकड़ धक्कड़ की, अरेस्ट्स की, डिटेंशंस की और पुलिसिंग की, उससे भी बचेगी। और याद रखें कि पकड़ धक्कड़ और डिटेंशन से हमेशा करप्शन बढ़ती है, करप्शन कम नहीं होती है। सो प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा वाइज एडवाइस इस मौके पर गालिबन चाहिए। नाज़रीन, आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।